बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कप्तान की ख्वाहिश पूरी होती नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कुछ और वज़ीर भी इस्तीफ़े दे चुके हैं, भाग रहे हैं। ये क्या कहानी है? और उधर कतर में जो हमला हुआ है, इसराइल का जो हमला है हमास पर, हमास के लोगों पर, लेकिन कतर के दारुल हुकूमत में इंतहाई खौफनाक हमला है। उसके क्या असरात होंगे और अमेरिका का इसमें क्या किरदार है और अमेरिका को किस तरह से इस सारे मामलात से, ये जो तबाही, बर्बादी, जंगी जराइम और जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की तरफ, इससे कैसे रुका जा सकता है। और जनाब, महफूज तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। हम क्यों महफूज नहीं है? वैसे तो हमारे भी वज़ीर भी महफूज नहीं है, आम आदमी महफूज नहीं है। वो किस चीज़ पे महफूज नहीं है? बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कहानियाँ आ रही हैं या नई रिपोर्ट्स हैं वो किस पर हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले सैलाब की सूरत हाल अभी भी ख़तरनाक है। इवन पंजाब में, खुसूसन जनूबी पंजाब के हवाले से जब हम देखें तो मुल्तान और बाकी एरियाज़ जो हैं वो अभी भी हाई रिस्क पर हैं। पानी के रैले आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। यकीनन इस वक्त जो काम है करने वाला, वो तो सिर्फ रिलीफ़ का काम है। ये जो प्रोटेक्शन है कि कहाँ कहाँ क्या प्रोटेक्शन हो सकती है, किन लोगों को बचाया जा सकता है और फिर उनको रिलीफ़ देकर रेस्क्यू और रिलीफ़, वहाँ बचाया कैसे जा सकता है और उसके बाद उनके लिए क्या इमदाद की जा सकती है। उस हवाले से जहाँ बहुत सा काम हो रहा है, मतलब हमने बिल्कुल इब्तिदा से देखा कि जानवरों तक को बचाने की कोशिश की गई है। जानवरों के लिए वो चारा और खाने की चीज़ें जो जानवरों के लिए वो भी पहुंचाने की कोशिश की गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों का फुकदान है। ज़ाहिर है जब इस तरह के मामलात हो तो रिहायशी सहूलतें, ख़ैमे कैसे हैं, ख़ैमों में बाज़ जगहों पर जहाँ ख़ैमे लगे हुए हैं वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। बीमारियों का ख़तरा है, ज़ाहिर है वबाई अमराज़ का भी ख़तरा होता है। अद्वियात की कमी है, कुछ जगहों पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी शायद ना हो, वॉशरूम्स नहीं है बहुत सी जगहों पे, और असल तो खाना पीना बहुत बड़ा मसला है। तो इस हवाले से हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, उसके बाद सिंध के हवाले से जो ख़तरात हैं उसमें सिंध हुकूमत है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, और दीगर तंजीमें, सियासी जमातें जिनके मुख्तलिफ़ विंग्स, जिनके मुख्तलिफ़ अफराद रज़ाकाराना तौर पर ये काम करते हैं। हम देख चुके हैं जमात इस्लामी के हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का नाम आता है, और दीगर जो तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं लोगों की इमदाद के लिए, लोगों की रिलीफ़ के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए, उन सब को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें जो इदारे हैं हुकूमत के, फ़ौज है, पुलिस है, रेस्क्यू के इदारे हैं, जितने भी इदारे जो भी काम कर रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी छोटी सी भी कमी है, छोटी सी भी खामी है, उन सब को दूर करने की ज़रूरत है। असल में जो फंसा होता है ना, मैं तो यहाँ आराम से बैठकर एसी वाले कमरे में बात कर रहा हूँ, आप में से भी मेजॉरिटी वो सुनने वाले लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने महफूज रखा है इस मुसीबत से, और हम अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार के ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ज़ाहिर है उसमें फंसे भी हुए हैं, उस मुश्किल में, उस आजमाइश से गुज़र रहे हैं। तो जिन लोगों पर ये गुज़र रही है ना, उनके लिए एक एक लम्हा जो है वो क़यामत की घड़ी है। उनके लिए एक एक छोटी सी चीज़ मिस हो जाना जो है वो तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त होता है उस वक्त। मतलब आप सोचें कि हम में से कोई खुदा ना खास्ता कभी किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना पड़ जाए जहाँ पे रश हो, तो हमारी जो हालत होती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमारे पेशेंट, हमें वो जो तवज्जो नहीं मिल रही, तो इस सूरत में जब वो अपना घर बार, सामान सब कुछ छोड़कर कैंप्स में आए हुए हैं, सड़कों पर खड़े हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा, कपड़े, हर चीज़ के मसाइल है, तो यकीनन उनके लिए बड़ी परेशानी का आलम है। तो जो लोग जा रहे हैं वो अपनी सेल्फियाँ बनाने की बजाय वो एक एक बिरयानी का पैकेट देकर या कोई छोटी मोटी चीज़ देकर सेल्फियाँ बनाने के बजाय इसको अल्लाह की रज़ा के लिए काम समझें जो लोग कर रहे हैं। इवन जो सरकारी अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटी समझें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की कि ये इसमें 2 रोटियां और 4 सैलड है और वो 3 बोटियां, ये फजूल से जो टिकटॉक्स चल रही हैं उसकी बजाय अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें और अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों की भलाई के लिए सोच कर करें।
اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور یہ اس مشکل گھڑی سے گزرنے کی توفیق دے۔ مشکل گھڑی تو بہت سی جگہوں پر ہے، مثلا قطر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، آئے روز ہو رہا ہے، ہر روز دنیا کی بے حسی ہے حکومتوں کی۔ کچھ جگہوں پر حکومتوں نے سٹیپس لینے شروع کر دیے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، کچھ پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ عوامی جلسے جو ہیں وہ میکسیکو ہو، امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، مطلب جرمنی میں، دیگر ممالک میں ہم نے دیکھے وہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب کچھ امدادی قافلے روانہ ہیں، تو دنیا بھر میں ایک ملا جلا رجحان ہے حکومتوں کی طرف سے، ظاہر ہے وہ سرد مہری ہے، ظلم ہے، سیدھا سا ظلم ہے کہ اس جینوسائیڈ پر، اس ظلم پر، اس نسل کشی پر جو ہے ہم لوگ خاموش ہیں۔ جو لوگ وہ مطلب کیا کہا جا سکتا اس پہ، انصاف، تہذیب، تمدن، امن، بھائی چارہ، جیو جینے دو، سب بکواس ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مائٹ از رائٹ والا کام چل رہا ہے۔ تو وہ تو تھا ہی، لیکن ہوتا نا کہ چلو ایک علاقے پر آپ قبضہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ جو لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ایون قطر میں جو آج انہوں نے کیا، وہاں پر حملہ کیا جہاں پر حماس کے کچھ لوگ ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے پولیٹیکل بیورو کے لوگ تھے حماس کے۔ اچھا، وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ لوگ اس کے لیے آئے تھے، مذاکرات کے لیے آئے تھے، مطلب مختلف چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن کسی دوسرے ملک کے دارالحکومت میں کسی ایک گھر کو یا کسی علاقے کو اس طرح سے اٹیک کرنا، کون سے لفظی طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کون سے عالمی قوانین؟ وہ تو اسرائیل کے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور امریکہ سے پوچھ کر کیا گیا ابھی تک کی خبروں کے مطابق۔ تو امریکہ بہادر بھی جس طرف چل پڑا ہے، میرے خیال میں تو صدر ٹرمپ صاحب کو اگر نوبل پرائز نہ ملا تو شاید پوری دنیا ورلڈ وار کی لپیٹ میں آ جائے۔ مطلب وہ جس راہ پر چل پڑے ہیں، مجھے نہیں لگتا، خاکم بدہن وہ کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر انہیں نوبل پرائز نہیں ملتا نا تو انہوں نے دنیا کی ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے۔ اور جو ان کے تازہ ترین جو سٹیپس ہیں ان سے نظر آ رہا ہے نا، مطلب ڈیفنس منسٹری کو وار منسٹری کا نام دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کا ڈیفنس نہیں، آپ وار کے لیے جا رہے ہیں، اگریشن کے لیے جا رہے ہیں، ڈیفنس کے لیے اگریشن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں اب ہو گئی ہیں نا، تو یہ انتہائی خوفناک چیز ہے۔ اور جناب یہ تو دوسرے پر حملہ ہے نا، لیکن ایک خود سے ود ان کنٹری جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے تازہ ترین نیپال کے ہیں، جہاں پر ہنگامے جاری ہیں۔ جین زی کا جو بڑا شور کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں، تو نوجوان نسل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کے خلاف باہر نکلی ہے، اور پھر تباہی اور بربادی ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم کا بھی اب آ رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، 2 اور وزراء نے استعفے دے دیے ہیں، کوئی بتا رہے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے جب وہ ہنگامے شروع ہو جائیں، جب لا لیسنس ہو، خانہ جنگی کی حالت کہہ لیں، کیا کہیں گے اس کو، تو جب وہ اس قسم کے معاملات ہو جائیں تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کی بڑی خواہش ہے کہ جناب اس طرح سے ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی یہ خواہش آپ کو یاد ہوگا، سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے پر بھی اس طرح کی باتیں آئی تھیں، اور بڑا ان کا تھا کہ پاکستان نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ان کی حکومت نہیں نا، انہیں حکومت مل نہیں رہی۔ مصیبت صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت نہیں مل رہی، اور وہ تو کھلم کھلا کہتے تھے کہ پھر چاہے بم مار دیں، مطلب ان کی طرف سے ان کی بلا سے کیا، اگر انہیں حکومت نہیں ملنی تو پھر اس ملک کا ان کے لیے خدا نہ خواستہ ان کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں نا۔ تو وہ یہ جو، اور ان سے ان کے چاہنے والے جو ہے نا، اب آپ ان کے دیکھیں، ان کے چہرے ایسے کھلے ہوئے ہیں، ان کی خوشیاں سنبھالے نہیں جا رہی، اور وہ امڑ کے آ رہی ہیں، ان کی خوشیاں نظر آ رہی ہیں کہ آپ دیکھا پھر یہ ہوتا ہے۔ اور ڈرو اس وقت سے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی حکومت کے حصول کے لیے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ تباہی۔ اچھا، یہ تباہی پھر رکتی نہیں ہے۔ ابھی بنگلہ دیش والا بھی معاملہ جو ہے نا، ابھی سیٹل نہیں ہوا، آپ دیکھیے گا، اس کو بڑا لمبا ٹائم لگے گا چیزیں سیٹل ہونے میں۔ یہ جب اس طرح سے، جس کو ہم انقلاب کا نام دے دیتے ہیں نا، وہ جس تباہی اور بربادی سے خوش ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہیں؟ وہاں پر بھی جس طرح سے پابندیاں لگی، کیا حکومت نے اس کو گیج کیوں نہیں کیا، اس کو انالائز کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں سوچا کہ کس طرح سے لوگوں کا ری ایکشن آئے گا،
کیا لوگوں کی نبض پر ہاتھ نہیں تھا جو سیاسی حکیم ہوتے ہیں ان کا؟ تو یہ مسنگ ہے. اور دوسرا، کیوں پابندیاں لگاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بولنے کی اجازت دیں، لوگوں کو مکالمہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لوگوں کو اختلاف رائے کی آزادی ہونی چاہیے. ہاں، ہنگامے کی، شر پسندی کی، جلانے گھیراؤ کرنے کی، آگ لگانے کی، لوگوں کو گالیاں نکالنے کی، لوگوں کو مارنے کی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن اختلاف رائے کی اجازت ہونی چاہیے، بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا، اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ ظاہر ہے اس کو، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ جو سیاسی حکیم، سیاسی پنڈت ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے چیک، کیا وہ لوگوں میں گھل مل کر ہو سکتا ہے یا یہ انسٹرومنٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے پاکستان کے لیے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں سرویلنس کا جو نظام لایا جا رہا ہے فائر وال کے ذریعے، وہ کروڑوں موبائلز کے ذریعے، جو ہمارے موبائلز ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اچھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے اور دیگر رپورٹس بھی آ رہی ہیں، آج پبلش ہو گئی ہیں. اس کے مطابق ایک بڑا نمبر ہے جس کے ذریعے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا، کروڑوں موبائلز کو کر رہے ہیں. 40 لاکھ موبائلز کا تو ٹیپنگ کا سسٹم ہے، ان کو کی ریکارڈنگ پرابلی ہو رہی ہوگی، سنا جا رہا ہوگا. ایک وقت میں 20 لاکھ جو ہے سیشنز کو روکا جا سکتا ہے، اور 6,50,000 ویب سائٹس کو بلاک کیا جا چکا ہوا ہے، ملینز میں اور کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کام جو ہے اس رپورٹ کے، ایمنسٹی رپورٹ کے مطابق ہو رہے ہیں، جو BBC نے رپورٹ کر دیا ہے، رائٹر نے رپورٹ کر دیا ہے، باقی میڈیا پر بھی آ گیا. تو یہ کیا اس سے ہم وہ والا مسئلہ حل کر سکتے ہیں جو ہم نیپال کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کچھ اور ملکوں میں ہوا؟ میرا خیال ہے یہ ذرا ڈفرینٹ کیس ہے. اچھا، یہ تو وہ اچھا، یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے فائر وال والی چائنا والی، بیسیکلی چائنا والی ہے. اس کے علاوہ تو ہم اس میں جو انسٹرومنٹس اور ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ چائنا کے علاوہ یورپ کی ہے، شمالی امریکہ کی ہے. اچھا، کینیڈین کمپنی تھی بیسیکلی جس کا وہ سارا سافٹ ویئر تھا بعد میں وہ چائنیز نے ٹیک اپ کیا اور پھر لے کے چلے، پھر ہمارے پاس آ گئے. اور گزشتہ سال اگست میں ہمارے PTA کے جو چیئرمین ہیں جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک، جب وہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس میں بیان دیا تھا کہ حکومت نے ہمیں فائر وال لگانے کے لیے کہا ہے. ذرا اس پر عمل کرنا تھا انہوں نے. تو یہ فائر وال لگا کے، انٹرنیٹ کی سپیڈ جب سے سلو ہونا شروع ہوئی نا، وہ مسائل بنے، کچھ عرصہ آپ کو پتہ ہے ایکس بھی بلاک رہا، تو ٹویٹر جو ہے، یہ سارے معاملات ہمارے ہاں چل رہے ہیں. اچھا، لیکن ایک تو وہ سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، فون ٹیپنگ جو ہے وہ اصل پرابلی ایشو ہوگا. وہ کمپنیز کو تو کرنا پڑتا ہے، جب اسٹیٹ نے، سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے، یا جو سیکیورٹی سے متعلقہ ایجنسیاں انہیں وہ ڈیٹا چاہیے تو کمپنیاں تو دیں گی وہ ڈیٹا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، یہ دنیا بھر میں کیا اسی طرح ہو رہا ہے؟ امریکہ میں یا دیگر ممالک میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں، وہ ڈیٹا مانیٹرنگ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں ڈاؤٹس اس لیے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اپنے سسٹم پر، اپنے حکمرانوں پر، اور وہ ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ جو ہے وہ پے در پہ ہونے والے واقعات ہیں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے. اچھا، ابھی کل جو خبریں چل رہی تھیں کہ موبائل ڈیٹا چوری ہو گیا ہے جو ویب سائٹس پر اویلیبل ہے بکنے کے لیے، جس میں وزراء کا بھی ہے. اچھا، ڈیٹا چوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو بینکنگ ریکارڈ جو ہوگا، جو بھی معلومات ہوں گی وہ بھی جا سکتی ہیں، دیگر پاس ورڈز اور سب چیزیں. تو یہ مطلب خطرناک چیزیں ہیں نا. یہ تو تھا کہ وہ چوری ہو گیا ڈیٹا اور بک رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو حکومت مانیٹر کر رہی ہے. اچھا، حکومت کے مانیٹر کرنے پر بہت بڑا اعتراض نہیں ہو سکتا اگر اس کا مقصد صرف امن و امان کو قائم رکھنا، دہشت گردی کو روکنا، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنا، یہاں تک ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں میں پھر وہی دہراؤں گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. کیا حکومت، کیونکہ اس پہ ابھی حکومت کا جواب بھی نہیں ہے نا، تو کیا حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ، حکومت ہوتی ہی ذمہ دار ہے ویسے تو، ذمہ داران ہی تو ہوتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے، تو کیا وہ ذمہ داران جو ہیں ہمارے، وہ اس کا جواب دیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اب تک اگر گزشتہ سال اگست میں چیئرمین PTA نے جو کہا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے ہم نے کیا فوائد، کیا فروٹس حاصل کیے ہیں؟ یہ عوام کو کانفیڈنس ملے نا، بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، اس طرح سے اتنے لوگوں کی شرارت سے، شر سے، فساد سے، دہشت گردی سے ہم لوگ بچ پائے ہیں. یہ مانیٹرنگ کے نتیجے میں کچھ ٹینجیبل چیزیں سامنے آئے نا، پتہ چلے کہ فائدہ ہو رہا ہے. دوسری طرف دہشت گردی کے معاملات ہیں
کہ چلے جا رہے ہیں. ہم نے ان سے بچنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی، کیونکہ ملک پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا تو ہم لوگ بھی چلیں گے. اور جو وہ ہم کہتے ہیں نا دنیا بھر کو جا کے ہم ریکویسٹ کر رہے تھے آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، سارے یہ وزیر اعظم نہیں پہلے والے بھی سبھی جتنے بھی رہے ہیں، تو ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر ممالک سے لوگ آئیں، ان کی بڑی بڑی کمپنیاں آئیں، آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں، لوگوں کو روزگار ملے، یہاں پہ ٹیکنالوجی آئے، خوشحالی آئے، لیکن اس کے لیے امن ضروری ہے. تو امن کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اب تک کیا کیا ہے، اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اور مستقبل میں ان کے کیا عزائم ہیں یا کیا ٹارگٹس ہیں کہ کیا اچیو کرنا ہے، لوگوں کو بتائیں. لوگ مان جائیں گے، بہت سی چیزوں پہ مانتے ہیں، اور اپنے لیے ہر شخص ایک پرامن ملک چاہتا ہے. تو ہم بھی تیار ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح. شکریہ.